अस्सलाम वालेकुम। एक लिविंग रूम बैठक जिसका दरवाज़ा बाहर रास्ते में खुलता है, उसके अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग संजीदा तबीयत के और वो बैठे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसी गुफ्तगू के दौरान काफ़ी संजीदा पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैंने बताया उसमें, और क्लोज भी बहुत हैं सारे इकट्ठे। तो उस दौरान जब वो बैठे बातचीत कर रहे हैं तो रास्ता जो खुलता है उसमें से एक शख्स दाखिल होता है कमरे में। दरवाज़ा खुला था इसलिए वो यूं ही अंदर आ गया। उसका लिबास कुछ ऐसा ही है जैसे किसी मरीज़ का लिबास होता है, तो उसे अस्पताल वगैरह में पहनाया जाता है वो लिबास। तो इस तरह का लिबास था। वो शख्स इस तरह से जैसे एक भटका हुआ शख्स यहाँ पहुँच जाता है, या कह लीजिए कि पागल खाने से वो फरार होके आया होता है। तो लिबास वही है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो एक मुख्तलिफ़ कैफियत का या मुख्तलिफ़ हालत का या मुख्तलिफ़ सेहत का शख्स है। हमारे यहाँ एक नॉर्मल आदमी की तारीफ़ बहुत मुख्तलिफ़ है। और हमारे यहाँ का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जहाँ रेट ऑफ लिटरेसी हम सब जानते हैं कि बहुत ही कम है, और जो है भी वो अजीब व गरीब किस्म की तालीम और तरबियत के हवाले से जो एक यानी मेंटली एजुकेटेड नहीं हैं लोग। तो वो बस वो ये समझ लेते हैं कि सर्टिफिकेट्स आ गए तो हम लोग पढ़ लिख के। तो खैर ये अजीब से मेयार हैं हमारे। यानी जो लोग नॉर्मल हैं, इसकी नतीजा मैं ये निकालता हूँ कि जो लोग नॉर्मल हैं वो उन्हें समझा जाता है कि ये खिसके हुए लोग हैं, और जो लोग नहीं हैं नॉर्मल और दुनियावी एतबार से चक्कर वगैरह उन्हें आते हैं, दुनिया के हथकंडे जो आते हैं पैसे कमाने के, वो उसमें ताक हैं, इस वजह से वो कामयाब हैं, तो उनको अक्लमंद और समझदार समझा जाता है। तो खैर इस बात को यहीं क्लोज़ करके तो वो बात आते हैं एक इक़्तिबास है एक नावल से। वो आपको मैंने सिचुएशन बता दी कि एक बैठक में बहुत करीबी पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं और बैठक का दरवाज़ा खुला है, बाहर से एक शख्स बिल्कुल अजनबी होता है जो इनके लिए, वो आ जाता है। तो वो शख्स आते ही वो खड़ा होता है और चेहरे पे हैरत देख के उन लोगों की एकदम से कहता है कि मैं आज़ाद ज़मीनों का शहरी हूँ, गेट और दरवाज़ा खुला देखा और आप लोग मुझे अपने ही जैसे लगे, तो अपने ही जैसे लगे तो मैं यहाँ चला आया। खुले पजामे कुर्ते में मलबूस शख्स ने कमरे में दाखिल होने के चंद लम्हे बाद कहा, हम सब एक हैं, आप तशरीफ़ रखिए। खड़े क्यों हैं? बैठे हुए दोस्तों में से एक ने अपने अंदाज में मसनूई मानूसियत पैदा करते हुए कहा। सब आने वाले शख्स को किसी भी हवाले से पहचानने की कोशिश कर रहे थे। आपने ठीक सवाल किया, ये बड़ी बदतमीज़ी की बात है। अगर मुझे माफ़ करें, जो मैं अभी तक खड़ा था, मुझे आते ही बैठ जाना चाहिए था। मेरे यहाँ आकर खड़े हो जाने से आपके खलूस पर अदम एतमाद का इशारा मिलता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा ऐसा कुछ इरादा ना था। आप मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। ये कहकर वो कदरे उजलत में बेतकल्लुफ़ी से एक कुर्सी पर बैठ गया। कई लम्हे एक बाहमी खामोशी ने सब हाज़रीन से तबादला ख्याल किया और फिर अहसन ने बात शुरू की। लगता है अफ्रीका में कहत की सूरत हाल क्रिएट की गई है और अब इसे किसी सियासी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
دیکھا جائے تو موت اتنی گھناؤنی چیز نہیں۔ نامانوس شخص نے یوں بات شروع کی جیسے وہ بہت دیر سے ان کی گفتگو میں شامل ہے، تو سب نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جیسی ہم سمجھتے ہیں وقت ہر روز انسانوں کو یوں کھاتا ہے جیسے ہم روز کھانا کھاتے ہیں، یہ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اس بات کو سب مانتے ہیں، اس کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ افریقہ میں لاکھوں لوگ مر گئے، کوئی بڑی بات نہیں۔ کیوں مر گئے؟ یہ شرمناک بات ہے۔ کس دور میں مر گئے اور کس وجہ سے مر گئے، تاریخ کی شرمندگی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ چند روز پہلے میں نے کسی کو بات کہتے سنا کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو میرے ذہن میں جنوبی افریقہ کے علاقوں کے علاوہ ویتنام اور دوسرے کئی ملکوں کی صورتحال سرد سنسنی کی طرح دوڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا یہاں اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا، تو یہ بھی ساتھ کہہ دیتا کہ وہ انسانوں کو عزت سے روٹی دے گا، تو اس کے اپنے بھی کئی مسائل حل ہو جاتے اور اس کا نام سربلند ہونے کے بہت سے راستے کھل جاتے۔ اس کے الٹ میں بھی میں نے بہت سوچا، مگر میں اس دنیا میں قدرت اور چند انسانوں نے کئی مسائل حل نہ ہونے کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں سر پٹکتے رہتے ہیں، جب آنکھیں بند کر دیتے ہیں تو کچھ افاقہ ہو جاتا ہے۔ نام نہاد جذباتیت بہت سے مسائل کھڑے کرتی ہے، اس سے چند فریق بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں اور انسانوں کو جانور سمجھتے ہیں اور نامانوس شخص جانور سمجھتے ہیں اور نامانوس شخص زمین پر ایک جگہ نظریں گاڑے باتیں کیے جا رہا تھا۔ اب بھی اس کی نظریں اسی جگہ پر تھیں اور وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا۔ اسی دوران وہاں بیٹھے سب افراد کی نظر تیزی سے ایک دوسرے سے مل کر اپنے اپنے دھیان ہو گئی تھی۔ اس شخص نے اپنی بات کا قطعی ربط توڑتے ہوئے بات جاری رکھی۔ جب ایک مشنری افریقہ کے وحشیوں سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہوا تو مشنری نے ان کے سردار سے کہا کہ تم انسانوں کا گوشت کھا کر اچھا نہیں کرتے۔ تو اس نے حیرت سے کہا کتنی عجیب بات کرتے ہو، جنگل ہماری ماں اور یہی ہمارا باپ ہے جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے سامان فراہم کرتا ہے، تو زندہ رہنے کے لیے بھیڑ بکریاں اور دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، ہم انسانوں کو۔ اس ضمن میں ہم اور تم میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے، شاید وہ وحشی ممالیہ کی رینگنے والے جانوروں سے ازلی دشمنی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہم متمدن لوگ رشتوں کی بنیاد پر مہذب ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، رشتوں کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ قومی رشتے، مذہبی رشتے، سماجی رشتے، خونی رشتے، ان سب رشتوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے اور اعتماد پر پورا اترنے کا رشتہ اگر موجود ہے تو سب رشتے بہت مضبوط یا منسوخ ہو کر ایک اعلیٰ برادری کی تشکیل کے لیے معاون ہو سکتے ہیں۔ ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کھوجنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنی برادری اس نے پھر بات توڑ دی اور بولا پہلے جب گورے برفوں کو چیرتے اسکیمو پہنچے تو معصوم برفانی لوگوں کو اتنا بڑا بحری جہاز اپنے بلند بادبان لہراتا پہلی بار نظر آیا تھا۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ کون لوگ ہیں۔ وہ جہاز سے دور دور بھاگتے اور بلند آواز میں پوچھتے تم کون لوگ ہو؟ کیا تم چاند یا سورج سے آئے ہو اور یہاں برفوں میں کیوں اترے ہو؟ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ اس نے میز پر رکھے جگ میں سے بقیہ پانی کا گلاس بھی جلدی سے پیا اور مزید سوچنے لگا۔ وہ ہر بات شروع کرنے سے بیشتر چند ثانیے کی گہری خاموشی ساتھ لیتا۔ اس کی باتوں سے حاضرین کے ذہن میں پہلے تو اس کے بارے میں مختلف سوال و جواب آئے، مگر بعد میں وہ اس کی باتوں میں منہمک ہو گئے تھے۔ کسی بھی قسم کے سوالات کی الجھن سے نجات پا کر انہوں نے اس نامانوس شخص کو باتوں سے کسی بھی قسم کے سوالات کی الجھن سے نجات پا کر انہوں نے اس نامانوس شخص کی باتوں سے مانوسیت پیدا کر لی تھی، جس کے ہر انداز میں بے پناہ اپنائیت تھی اور اعتماد تھا۔ وہ اچانک بات کرتے چند لمحوں کے لیے خاموش اور اداس ہو جاتا اور لگتا اس کا غم دراصل سمندروں کا پانی ہے جو گھنے بادلوں کی صورت زمین سے نمی کا قطرہ قطرہ لے کر زمین کے چاروں طرف ٹھہر گیا ہے۔ قریباً 50 سالہ یہ شخص
سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا چکا تھا۔ اس نے زمین سے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں اور چھت کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، وہ زیادہ دلکش ہوتی جا رہی تھی۔ سب کو اس کے چہرے اور آنکھوں میں مسرت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، ان سب کے ہونٹ بھی خوشی سے مہکنے لگے۔ اس نے ایک سرسری خوشگوار نظر سب پر ڈالی اور پھر اپنے دھیان اسی مسرت میں ڈوبے ڈوبے بات شروع کی۔ وہ ایک لوئر مڈل کلاس کی خوبصورت لڑکیاں تھیں، رنگین پھولوں کے پاس کھڑی، وہ آپس میں بہت راز پیار اور گدگداتے جذبوں کی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ زمین جہاں وہ کھڑی تھیں چاروں اور سرسبز تھی، اب وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر منہ بسورے پشت کیے کھڑی تھیں، حالانکہ فطرت پوری طرح ترنگ میں تھی۔ شمالی بلندیوں کی ٹھنڈک پگھل رہی تھی۔ ان پہاڑیوں پر سیپ اب بھی پائے جاتے تھے جو یہاں کبھی سمندر کی موجودگی کا پتہ دیتے تھے۔ فطرت کے حسن کی گرفت ہر دکھ پر بہت مضبوط تھی، ہر محرومی خواہش بن کر ابھر رہی تھی۔ نظارے کچھ یوں چولھیں کر رہے تھے کہ ایسے میں معصوم رہبائیں، طوسی ابصرائیں اور مشرق کی شرم حضور دوشیزائیں بھی آسمان سے استدعا کریں کہ ان کے پاس رازداری سے ایک دم کوئی خوبرو لٹیرا حاضر ہو جائے، بہت وسیلہ، بہت ظالم، جس کی ضد کے سامنے ان کی مزاحمت کی ہر کوشش پانی ہو جائے، اور یہ بالآخر اس کی قوت کے سامنے اپنی بے بسی کو خوش دلی سے قبول کر لے کہ موسم کے ساتھ ایسی ضد رضامندی تو ان کے مقدر سے مدت ہوئی اٹھ چکی تھی۔ میں ان کی بستی میں اجنبی تھا، ایک چٹان پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ اس پتریلی چٹان پر چھوٹے چھوٹے بیلدار پودوں کی کومل جذور دراڑیں ڈالتی بہت دور تک گزر گئی تھیں۔ تب میں اسے نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کون ہیں؟ شاہدہ نہ رہ سکی۔ اس کے سوال میں اپنائیت اور تجسس تھا۔ اس سوال نے مجھے بھی پریشان کیے رکھا ہے۔ اس کے جواب دینے کے انداز میں سوال کے بے موقع یا بے تکا ہونے کا شائبہ بھی نہ تھا۔ جب کائنات کی وسعت میری نظروں میں کھلی تو میں اپنی کم حیثیت کے احساس سے بہت مایوس ہوا، مگر ایک خیال سے مجھے بہت ہنسی آئی اور میں نے سوچا جو میں سمجھتا رہا وہ کتنا بیوقوف تصور تھا۔ میں تو ایک بہت بڑے جسم کا حصہ ہوں، میری ہستی لامحدود ہے۔ میں جس پر روتا رہا وہ میرے بدن کے ایک عضو کا معمولی مریض حصہ ہے، جس میں افلاس، تفریق، جھوٹ، استحصال اور ظلم کے دائمی جراثیم رچ بس چکے ہیں۔ ایڈیپس نے تھیٹر والوں کو ایک بلا سے نجات دلوائی تو اسے بادشاہت مل گئی۔ آج ایک سائنسدان نے کہا میں پلک جھپکنے میں دنیا کو تباہ کر دینے کا فارمولہ جانتا ہوں، تو ایک قوم نے کہا تم ہم میں سے ہو اور ہم تمہیں اپنا حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وقت الٹ چکا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 1000 میلوں میں پر محیط ساحل سمندر پر بکھرے گھونگھوں اور سیپیوں کو واپس سمندروں میں پھینکنے والے سٹار تھروورز کو اپنی کہانیوں کا ہیرو بناتے ہیں، اور کیتلیوں میں ابلتے پانی میں تڑپتے کیڑوں کی تکلیف پر ماتم کرتے ہیں۔ وہ خلا میں چہل قدمی کرتا، کسی بھی بوجھ سے آزاد باتیں کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ M31 تو آپ جانتے ہی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، مگر ہمارے تو گھر میں ہی اتفاق نہیں۔ ہم سب کا دکھ سکھ ایک ہے، مگر ہماری زمین پر کھینچی فرضی لکیروں نے ہمارے ان مشترکہ جذبات میں دراڑیں ڈال رکھی ہیں۔ وہ خود میں ہی مسکرایا، وہ کسی سے مخاطب نہ تھا، سب ہمتن گوش تھے اور ایک عجیب سحر میں گرفتار۔ آپ کو یہ پہاڑ اور یہ سمندروں کے پہاڑ عجیب نہیں لگتے؟ ان کے اندر کتنے خزانے ہیں، کتنے جواہر ہیں کہ اگر یہ کھل جائیں تو دنیا کی مفلسی مٹ جائے۔ یہ دنیا جواہر کو بھی عام پتھروں کے
پتھر ہی کہنے لگے، جواہر کو بھی عام پتھر ہی کہنے لگے۔ وہ پھر خود میں ہی مسکرایا۔ بہت محفوظ ہیں، نظر بھی نہیں آتے، کسی کو ان کی بلندیوں کا بھی اندازہ نہیں، ان کی موجودگی کا بھی صحیح علم نہیں، کچھ بھی علم نہیں۔ آپ ان کے تقریباً 400 بلین سٹارز کی فیملیز میں سے ایک سٹار کی فیملی کے ایک رکن کے ایک فرد ہیں، مگر کچھ خبر نہیں۔ مجبور ہے انسان، فی الحال کیا کر سکتا ہے؟ پاگل ہو سکتا ہے۔ اس کے تیور بدلنے لگے، اس کے چہرے کے تیور اب تیزی سے کھچاؤ کا شکار ہو رہے تھے۔ کھچاؤ بڑھنے لگا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھڑکنے لگیں، گالوں کا گوشت لرزنے لگا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی جس کا اس کے گالوں کے گوشت کی لرزش اور آنکھوں کی پھڑکن سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں اور باہر نکلتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا، وہاں 4 اشخاص ابھی آ کر رکے تھے، جن میں سے 2 نے سرکاری وردی پہن رکھی تھی۔ یہ شخص اٹھا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے وہ کہہ رہا تھا، زندگی کسی بھی صورت انسان کا اپنا انتخاب نہیں ہے۔ کمرے میں بیٹھے سب دوستوں نے اس عجیب و غریب شخص کو پاگل خانے کے عملہ کے ساتھ خوش دلی سے جاتے ہوئے دیکھا، جس سے وہ وقتی طور پر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، آنکھیں ملی، سب میں یکساں بے یقینی اور تاثر کی سپردگی موجود تھی جو آنے والے لمحے میں کمزور کرتے گئے۔ سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، آنکھیں ملی، سب میں یکساں بے یقینی اور تاثر کی سپردگی موجود تھی جو آنے والے لوگ کمزور کرتے گئے۔ یہ صاحب کیا چیز تھے؟ کیا چیز تھے؟ واہ، مزہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ تم دانشور ناولسٹ بنے پھرتے ہو، تخلیق کار۔ یہ صاحب تم سے 2 قدم آگے کی چیز تھے۔ میری بات لکھ لو، یہ شخص یہاں سے لوٹ آیا تو اسے دنیا جانے گی، اور اگر نہ پلٹا تو یہ دنیا کو اور جان جائے گا، اتنا کہ دنیا اس سے کچھ سمجھ سکنے کے قابل بھی نہ رہے گی۔ مجھے تو یہ ایبسرڈٹی کا کوئی مرحلہ لگتا ہے۔ نو، ہی از ویری کلیئر۔ ایک اور تبصرہ ہوا۔ تو ان کیفیات میں سے ایک کردار اپنا آپ ظاہر کر کے پاگل خانے واپس چلا جاتا ہے، شاید اسے وہی جگہ اپنے لیے ٹھیک لگتی ہے۔ اوکے، تھینک یو، خوش رہیے۔